अस्सलाम वालेकुम। कम ही कोई शख्स होगा जिसने कभी ना कभी ज़रूरी काम को टाला ना हो, ये सोच के कि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल कर लूँगा, इतना ज़रूरी तो काम नहीं। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे काम को टालने की उस आदत पर जिसकी वजह से हमारी पेशा वराना ज़िंदगी, पढ़ाई, ताल्लुकात, सेहत और फाइनेंसेस पे असर पड़ता है, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ को टालते हैं जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, और ना करने की वजह से उस काम को एक मनफी असर पड़ता है। वैसे तो ये प्रोग्राम हर इंसान के लिए मुफीद हो सकता है, मगर ख़ास तौर पे वो लोग जो आजकल इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है काम को टालते हों, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम काम टालने की वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसका क्या मुमकिन हल है। काम टालने की आदत, अंग्रेज़ी में जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये एक ऐसा अमल है कि हम बिला किसी ख़ास वजह के हम एक काम को, गोल को टालते हैं जो हमने ख़ुद तयन किया था कि ये हमारे लिए अहम है, और उस काम की जगह हम कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं जो इतना अहम नहीं, और इस काम को छोड़ने की वजह से, बार बार छोड़ने की वजह से हमारी ज़िंदगी पे मनफी असर पड़ता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम काम को क्यों टालते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक साइकिल है, उस पर बात करते हैं। जब भी कोई काम हमारे सामने आता है तो उससे जुड़ी हुई कुछ मुमकिना हमारी सोच होती है, कुछ हमारे जहन में अजम्पशंस, असूल और अंदाज़े बने होते हैं। मिसाल के तौर पर ये अंदाज़ा कि मेरा काम जब तक परफेक्ट नहीं होगा तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा, या ये सोच कि मेरे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं है, मैं तो काम अच्छा कर ही नहीं सकता, या फिर ये सोच कि जब तक मुझे पता नहीं होगा इस काम का नतीजा क्या निकलेगा, एक गैर यकीनी का एहसास होना, तो तब तक मुझे काम नहीं करना। मुझे पहले पता हो कि मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा, मैं कामयाब होऊंगा, तो तभी मैं ये काम करूँगा। एक और सोच, लुत्फ़ की खोज, ये काम करना इतना अहम नहीं, मुझे ज़िंदगी में आराम करना चाहिए, या फिर एनर्जी महसूस ना होना, ताकत महसूस ना होना, सारा वक्त महसूस करना कि इंसान थका हुआ है, वो उसमें कोई एनर्जी नहीं कि वो कुछ कर सके। और ये ख़ास तौर पर जब हम आगे जाके बात करेंगे तो डिप्रेशन जिन लोगों को होता है वो भी ये महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये सोच कि चीज़ें हमेशा मेरे मुताबिक होनी चाहिए, जिस तरह मैं चाहूँ चीज़ें उस तरह हों, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि कोई और मुझे कुछ कहे तो मैं वो काम करूं। मिसाल के तौर पर अगर हम सोचें उस स्टूडेंट के बारे में जो इम्तिहान की वैसे तो तैयारी ठीक कर रहा है, मगर एक तो उन्वान सब्जेक्ट्स में वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा और हर वक्त उस काम को टाल देता है। अगर उसके जहन में ये असूल बन गया है कि जब तक मुझे हर चीज़ पूरी नहीं आती होगी तो मैं पढ़ाई की तैयारी के लिए नहीं बैठ सकता, मेरे पास एक किताब नहीं मौजूद होगी, या मुझे इस चीज़ के बारे में सारा इल्म नहीं होगा, या मेरी तो सलाहियत ही नहीं है, अगर उसके जहन में ये अपने बारे में अंदाज़ा है तो मुमकिन तौर पर आगे जाके वो इस काम को टाले। एक और मिसाल ले लेते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपना सालाना टैक्स फ़ाइल करना है, और अगर उसके जहन में ये सोच बैठी हुई है कि ये काम तो करना तो ज़रूरी है, मगर ये मेरे काम पसंद का नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इसको करने की, या मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, इससे बेहतर है कि मुझे आराम करना चाहिए। अगर उसके जहन में ये अपने बारे में सोच है या काम के बारे में ये अंदाज़ा है तो मुमकिन तौर पर वो भी काम को टालेगा। पहली चीज़ तो हमने देखी कि इंसान की कुछ अंदाज़े और जहन में असूल बैठे हुए हैं। जैसे ही इंसान काम करने की अब कोशिश करता है तो उसको बेआरामी, बेचैनी शुरू हो जाती है, और बेचैनी और बेआरामी की वजह से इंसान कहता है कि मैं ये काम ही ना करूं, और वो अपने आप को काम टालने के लिए जवाज़ पेश करने लगता है, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सक्यूज़ेस कहते हैं। अभी मैं थका हुआ हूँ, कल कर लूँगा, बहुत वक्त पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा कोई करीब डेडलाइन तो नहीं, टैक्स तो फिर फाइल हो जाएंगे, इतना टाइम है, अभी मुझे कुछ लुत्फ़अंदोज़ चीज़ करनी चाहिए, अभी तो मेरे पास वो कॉपी ही मौजूद नहीं जिसमें मैंने काम करना है, तो मैं ये कैसे काम शुरू करूं।
یہ سارے انسان اپنے آپ کو جواز دیتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ بے چینی یا اتنے زیادہ احساس ایسے آتے ہیں جس سے انسان کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، تو انسان اپنے ذہن میں یہ جواز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان یہ جواز بنا لیتا ہے تو پھر وہ کام شروع کر دیتا ہے جس کا اس مین کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ پروکریسٹینیشن ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ اب اس میں پروکریسٹینیشن ایکٹیویٹیز میں کیا کچھ شامل ہے؟ ایسے کام شروع کر دینا جس سے انسان کو لطف آتا ہے، گھومنے پھرنے چلا جانا، کوئی ٹی وی لگا لیا، فلم دیکھنا شروع کر دی، گانے سننا شروع کر دیے، یا کوئی غیر اہم کام شروع کر دیا، صفائیاں شروع کر دیں، کھانا پکانے چلے گئے جو کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے کرنے کی، دوستوں کو بلا لیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، یا پھر اپنے ہی ذہن میں کسی اور خوابوں کی دنیا میں انسان چلا گیا یا سو گیا۔ یہ وہ کام ہیں جن کا تعلق اس مین ہدف یا گول جو انسان نے کرنا تھا، جیسے امتحان کی تیاری تھی یا ٹیکسز فائل کرنے تھے، اس سے نہیں تھا۔ نتیجتاً جب انسان یہ سارے کام کرتا ہے تو انسان کو کچھ تو ہو سکتا ہے مثبت اثر محسوس ہو، وہ پرسکون محسوس کرتا ہے، اس کو جو ایک ٹینشن ہوتی ہے اس کام کرنے کی اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ گلٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے، اس کا کام رک جاتا ہے، تعلقات میں خرابی ہو سکتا ہے امتحان میں فیل ہو جائے، ٹیکس فائل نہ کرے تو اس کے اوپر ایک فائنینشیل امپلیکیشن ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں منفی اثر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان منفی اثرات کی وجہ سے انسان بہت اپنے بارے میں برا محسوس کرتا ہے، مگر سائیکل پھر جاری رہتا ہے، پھر کوئی کام آتا ہے اور انسان اسی سائیکل میں پھنس جاتا ہے، اپنے بیلیفز کے اندر، اپنی ڈسکمفرٹ کو وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتا، ساتھ وہ اپنے آپ کو جواز دیتا ہے اور پھر ایسی کام شروع کر دیتا ہے جن کا اس مین کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اگر کام کو ٹالتے ہیں تو کیا کریں؟ جیسے ہم نے سائیکل کی بات کی، اگر ہم پروکریسٹینیشن کے سائیکل کے مختلف پہلوؤں پہ کام کریں گے تو ممکنہ طور پر ہم بہتر طریقے سے اپنا کام نپٹا سکیں گے۔ مثال کے طور پر انسان سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے زندگی کے بارے میں جو اصول اندازے ہیں وہ کون سے ایسے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا انسان بہت زیادہ پرفیکشنزم کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، یا وہ اس کام سے اس کو بہت جلدی تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، اس کی کیا سوچ ہے انسرٹنٹی کے بارے میں۔ اور یقیناً جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان اندازوں کی، اصول و ضوابط کی، یہ بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو شاید صرف ان کی نشاندہی کرنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر ہم اپنے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اندازے ضروری نہیں حقیقت پر مبنی ہے اور ہم نے ان کو ایک الگ طرف کر کے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری سی محسوس ہوتی ہے، اگر ہم اس کو برداشت کرنا سیکھیں، ساتھ ساتھ اپنی حوصلہ افزائی کریں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، مجھے بہت اس وقت بے چینی ہو رہی ہے، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، تھوڑے گہرے سانس لیں، اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ بہت پر اطمینان محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ جب آپ کام کر لیں گے تو اس کا کتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اپنی بے چینی اور بے قراری کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں اور اپنی بار بار حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جواز پیش کرتے ہیں کام نہ کرنے کے، ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مثلاً یہ کہنا کہ میں تھکا ہوا ہوں مگر کوئی نہیں، تھوڑا سا کام آج کر لیتا ہوں، زندگی میں مجھے لطف کی ضرورت ہے، کام کرنے کے بعد میں کوئی لطف اندوز چیز کر لوں گا۔ ویسے تو ساری معلومات میرے پاس نہیں ہیں، مگر شروع تو کرتا ہوں کام، معلومات ساتھ ساتھ مجھے مل جائیں گی۔ کام ہو سکتا ہے میرا 100% پرفیکٹ نہ ہو، مگر کہیں سے تو مجھے کام کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے جو جواز ہیں ان کو بھی حقیقت پر مبنی بنائیں گے تو ممکنہ طور پر آپ بہتر طریقے سے آگے چل کے کام کر سکیں گے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو آرام دہ بھی کیا، اپنے پروکریسٹینیشن کام ٹالنے کے جواز کو بھی بدلنے کی کوشش کی، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں تاکہ آپ اپنا
کام جاری رکھیں، جو ضروری کام ہے اس کو جاری رکھیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو آپ کے اندازے ہیں، اصول و ضوابط آپ نے زندگی کے بارے میں بنائے ہیں، وہ تو فوراً نہیں بدلیں گے. فوکس اگر آپ اپنے ایکسکیوزز کو بدلنے پہ کرتے ہیں، اپنے احساسات کو آرام دہ بنانے پہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ والے جن سے پروکریسٹینیشن ختم کی جا سکتی ہے، تو یہ تینوں چیزیں کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. آئیے اب بات کرتے ہیں وہ طریقہ کار جو کہ مدد دے سکتے ہیں آپ کو اپنے کام کو بڑھانے میں. ہم بات کریں گے کہ کیسے کام کیا جائے، کون سا کام کیا جائے اور کب کیا جائے. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا بڑا کام ہے. اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جس میں زیادہ وقت درکار ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک ماہانہ ہدف کا تعین کریں، اور ماہانہ سے پھر آپ ہفتہ وار ایک ہدف بنائیں، اور پھر روز مرہ کی آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ مجھے آج اس مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے جس میں مجھے یہ کام ختم کرنا ہے، مجھے آج اس کے لیے کیا کیا کام کرنا ہوگا. اور کوشش کریں کہ مخصوص ٹاسک لکھیں، حقیقت پر مبنی ٹاسک لکھیں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں بھی آپ بریک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جو ہم نے بات کی اس شخص کی جس نے اپنا سالانہ ٹیکس فائل کرنا ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ مہینے بعد اس کو ٹیکس فائل کرنا ہے تو اس کو ہفتے میں کیا کام کرنا پڑے گا، آج اس کو کام کیا کرنا ہے. کیا پہلے اس نے اپنی بینک سٹیٹمنٹس نکلوانی ہیں، اس کو ٹیکس چالان جمع کرنے ہیں، اس نے اپنی ایک ایکسل میں شیٹ بنانی ہے کہ اس نے کہاں کہاں سے پیسے اس کے پاس آئے تھے، اس نے کیا خرچ کیے تھے. تو وہ اپنی ایک لسٹ بنا لے گا کہ کون سا کام اس نے کس طرح کرنا ہے. اسی طرح اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک پڑھائی اپنے مضمون میں نہیں کر پا رہا، وہ بھی اپنے ماہانہ، ہفتہ وار اور روزانہ کے کاموں کی لسٹ بنا لے، اور اس کام میں وہ چاہے تو ان کو پرائیورٹائز بھی کر لے. ایک اور چیز جو مددگار ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو کام کرنا ہے اس کا وقت جو درکار ہے اس کا تعین بھی کر لیں کہ یہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے لگیں گے، یہ کام میرا 2 دن میں ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کو ٹالتے ہیں وہ یا تو بہت کم وقت رکھتے ہیں کسی کام کے لیے، یا پھر ان کا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کام مکمل نہیں ہو پاتا. یا تو انہوں نے بہت کم ٹائم رکھا ہوتا ہے یا بہت زیادہ رکھا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کو بھی درپیش ہوتا ہے جن کو کوئی نیورو ڈائیورسٹی ہو، خاص طور پر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. کسی اور پروگرام میں ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور وہ بھی کئی دفعہ اپنے وقت کا صحیح تعین نہیں کر پاتے. تو وقت کا تعین اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے وہ کرنے کی، تو ایک ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میرا کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ایک سبجیکٹ پڑھنے میں یا اس چیز کو یاد کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے، اپنی ایکسل شیٹس بنانے میں مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو پھر آپ حقیقت پر مبنی ٹائم سیٹ کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے. اور میں جو آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں، ضروری نہیں یہ سب طریقہ کار ہر ایک کے لیے مفید ہوں. ہو سکتا ہے کچھ طریقہ کار آپ کو زیادہ مفید لگیں، اور ہو سکتا ہے کچھ آپ کو بالکل مفید نہ لگیں. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ سننے والے اگر کوئی اور طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتا ہے تو ضرور کامنٹس میں لکھیں، تاکہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے آپ کے طریقہ کار سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. کام کرنے کے وہ طریقے جو فائدہ مند ہوتے ہیں. پہلے آپ اس کام سے شروع کریں جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ دن میں یہ کام کر لیا جو سب سے مشکل ہے، پھر پیچھے تو سارا آسان کام رہ گیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ بے چینی، بے آرامی ہوتی ہے، تو ایسے کام سے شروع کریں، ایسے حصے سے شروع کریں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں. پڑھائی کا وہ حصہ شروع کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا موڈ اچھا ہوگا، آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، تو ساتھ ہی مشکل والا کام شروع کر دیں. تو وہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ایک آپ آرام دہ محسوس کر رہے تھے، ٹک کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی میں آپ پھر مشکل کام کو شروع کر دیں. ایک اور اصول طریقہ کار آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کو 2 منٹ رول کہتے ہیں، 5 منٹ رول کہتے ہیں، 10 منٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں صرف 10 منٹ کے لیے پڑھنے بیٹھ رہا ہوں، یا میں 10 منٹ اس اپنے ٹیکس فائلنگ پہ کام کروں گا. اب جب آپ 10 منٹ بیٹھ گئے تو پھر اور 10 منٹ بیٹھ جائیں،
پھر اور 10 منٹ بیٹھ جائیں، کیونکہ شروع میں یہ سوچ کے کہ اتنا زیادہ کام کرنا پڑے گا اور اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، یہ لوگوں کو مشکل لگ سکتا ہے. تو اس طرح آپ ایک طرح سے اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 10-10 منٹ کہتے ہوئے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو کہ ایک کام کے اندر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کام کی آپ کے امتحان میں یا ٹیکس فائلنگ میں 5% اہمیت ہو، مگر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنا 90% وقت اس میں لگا دیا، اور جس کام کو ضروری کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچا. ان لوگوں کے لیے فائدہ مند یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ایک ٹائم تعین کر لیں کہ اس کام میں ہم نے صرف 30 منٹ لگانے، یا 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے اس عنوان پہ نہیں لگانا، اس کے بعد جو بھی ہو جائے ہم نے اگلی چیز پہ کام شروع کرنا ہے. تو وہ لوگ جو پھنس جاتے ہیں ایک کام کے اوپر، جن کی تھوڑی آبسیسو تھنکنگ ہوتی ہے یا پھر ویسے ان کو پرفیکشنزم کی سوچ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ طریقہ کار فائدہ مند ہو سکتا ہے. ایک اور چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا دن کا وقت ہے جب آپ کا دماغ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے اور آپ بہتر کام کر سکتے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ صبح فوراً اٹھتے ساتھ وقت ہو، کچھ کے لیے ناشتے کے بعد کا ٹائم ہو، اور کچھ کے لیے رات کا وقت ہو. تو یہ خود آپ تعین کریں، دیکھیں کہ کب آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں، کب آپ بہتر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی تعین کریں کہ کون سی جگہ پہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. کیا آپ کو پسند ہے ایسی جگہ پہ کام کرنا جہاں پہ بالکل شور نہ آ رہا ہو، یا آپ کو پسند ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت میوزک لگا ہو یا کوئی بات چیت کر رہا ہو، پھر آپ ٹک کے بیٹھ سکتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی کام مختلف طریقے سے کرتا ہے، تو اسی لیے آپ اس چیز کا خود تعین کریں. وہ سننے والے جن کو اگین کوئی نیورو ڈائیورسٹی ہو، اور جن کا جیسے ADHD جس میں فوراً انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور زیادہ دیر بیٹھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ ان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کا جگہ سے دھیان بڑھتا ہے، تو وہ اپنی جگہ بار بار بدل بھی سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو مدد ہوگی کام پہ فوکس لانے میں. تو اپنے آپ کو سمجھ کے آپ تعین کریں کہ آپ نے کس طرح سے چلنا. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی کام بھی کرنا تھا، تو اپنے لیے ریمائنڈر لگائیں. فون میں اب ہر ایک کے پاس سہولت ہے ریمائنڈر لگانے کی. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اپنے کمرے کے کسی شیشے الماری پر لکھ کے رکھ لیں، جہاں آپ اپنی چابیاں رکھتے ہیں یا کتابیں رکھتے ہیں، یا ضروری جو روزمرہ آپ کام کرتے ہیں فریج پہ کہیں پہ لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. مگر بہت زیادہ اس کو استعمال مت کریں کہ یہ نہ ہو کہ اس کو بھی دیکھ دیکھ کے آپ کو عادت ہو جائے کہ یہ تو لکھا ہوا پڑا ہے اور آپ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے. بہت بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ کے اپنی سانس ایسے لیں، گہرے سانس لیں، ناک سے اندر لیں، منہ سے باہر نکالیں، تاکہ آپ ریلیکس ہو سکیں. کوئی ایسی تصورات کی مدد سے ایسی جگہ کے بارے میں سوچیں جہاں پہ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی سی بریک بھی لے لیں کام سے، اپنے آپ کو ایک طرح سے ریوارڈ کریں کہ بھئی میں 45 منٹ میں نے کام کیا، اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. کوشش کریں کہ بریک اتنی لمبی نہ ہو کہ پھر آپ کام بھول جائیں اور آپ یہ ایک پروکریسٹینیشن کی ایکٹیویٹی بن جائے. تو بس اتنی بریک ہو جو آپ کو فریش کر دے اور آپ دوبارہ کام کو شروع کر سکیں. تھکاوٹ محسوس کریں، بے چینی بڑھ جائے تو اپنے آپ کو بار بار یاد کرائیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو کتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے. آج کے پروگرام میں ہم نے تمام ممکنہ زاویوں سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اپنے اصول و ضوابط کو بدلیں جو ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کام سے تعلق رکھتے ہوئے، کیا ہم جواز پیش کرتے ہیں، ہمارے احساسات جو بے چینی اور بے قراری کے ہیں ان کو کیسے نپٹا جائے، اور کیا اقدامات اور ایکٹیویٹیز کی جائیں پریکٹیکلی پروکریسٹینیشن، کام ٹالنے کی عادت ختم کرنے کی. ہم نے ان سب کے اوپر بات کی ہے. میں یہ کہتی چلوں کہ یہ ایک عادت ہے اور یہ فوراً نہیں بدلے گی. آپ نے پختہ رہنا ہے، کنسسٹنٹلی اس کے اوپر کام کرنا ہے. جہاں جہاں آپ کا مسئلہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ کام جاری رکھیں، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے، مثلاً آپ کو OCD ہے جس میں ہم نے ایک پہلے پروگرام کیا ہے، اور آپ کسی سوچوں میں یا کمپلجن میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر آپ کو اضطراب کی بیماری ہے، ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے آپ فوکس نہیں کر پاتے اور کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، یا نیورو ڈائیورسٹی ہے
ADHD کی طرح کی، جس میں آپ زیادہ دیر کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے، یا پھر ہائپر فوکس کر جاتے ہیں، یا پھر ایزیلی آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان بیماریوں کے ساتھ بھی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے ہیں، آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔